अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शिकारियात सीरीज़ में एक और ज़बरदस्त कहानी जिसका उन्वान है हवाओं की वादी का शैतान। और इसके मुसन्निफ़ हैं हमारे बहुत पसंदीदा केनेथ एंडरसन। जनूबी हिंदुस्तान में नीलगिरी की पहाड़ियों के गिरदोपेश के इलाके में तकरीबन हर रात खा मौसम गर्मा हो या मौसम सरमा एक अजीबो गरीब मंजर देखने में आता है। ये मंजर आपके लिए तो अजीब हो सकता है, लेकिन मेरे लिए ये हमेशा मुसर्रत का समा बना रहता है। यह अजीब मंजर बाकायदगी से रात के 10 बजे से शुरू होकर सुबह के 3 बजे तक जारी रहता है। ये मंजर एक तेज़ हवा है जो मगरिब से मशरिक़ की तरफ एक छोटी सी आंधी की शक्ल में चलती रहती है। यह ठंडी हवा नीलगिरी की पहाड़ियों से उठती है और उनके दामन में फैले हुए वसी मैदानों, जंगलों, खेतों और सड़कों पर से होती हुई मशरिक़ में दरियाए कावेरी के किनारे पर वाक़े पहाड़ों और जंगलों में गुम हो जाती है। आप पूछेंगे कि ये हवा किस लिहाज से अजीब व गरीब है। इसका जवाब यह है कि ये हवा इस कदर ठीक वक्त पर चलती और बंद होती है कि आप इसके चलने या बंद होने से अपनी घड़ियां दुरुस्त कर सकते हैं। दोम, ज़रा इस खामोशी का तसव्वुर करें जो हवा चलने से पहले जंगलों, मैदानों और पानियों पर मुसल्लत होती है और जिसका तिलिस्म हवा चलने से एकदम टूट जाता है। हवा एकदम आप पर यलगार करती है और 5 घंटे चलने के बाद यकलख्त यूं बंद हो जाती है जैसे किसी ने स्विच दबाकर पंखा बंद कर दिया। इस मंजर से हकीकत में वही लुत्फ अंदोज हो सकता है जो उस इलाके में रहा हो। बिलाशुबा इसकी कोई ना कोई फितरी वजाहत होगी, लेकिन मुझे वो अभी तक मालूम नहीं हो सकी। बहरहाल ये एक बड़ा हैरतनाक तजर्बा है, ख़ास तौर पर एक थके हारे शिकारी के लिए जो सारा सारा दिन आग बरसाती हुई धूप में मारा मारा फिरता रहा हो। शायद हमारी कहानी के शैतान को भी ये हवा पसंद आई हो, क्योंकि वो भी मगरिब में नीलगिरी की पहाड़ियों के दामन में वाक़े जंगलों में मुकीम हो गया और वहाँ से दूर दूर तक मशरिक़ की जानिब मार करने लगा। उसके शिकार का कोई वक्त मुकर्रर नहीं था, रात हो या दिन, हवा चल रही हो या साकिन। जब कभी उसे मौका मिल जाता तो वो उससे पूरा पूरा फ़ायदा उठाता। आप अब तक जान चुके होंगे कि ये शैतान शेर के सिवा और कौन हो सकता था। इस कहानी का जाए वकू नीलगिरी की पहाड़ियों का ज़िला कोह अम्बतोड़ है। इन पहाड़ियों के मगरिब में तो जंगल है और मशरिक़ में ज़राई ज़मीन। इन दोनों के दरमियान 2 गांव वाक़े हैं, एक का नाम लोकन हिली और दूसरे का नाम बलौर है। पहला गांव ज़िला अम्बतोड़ के कस्बे कलेगाल से 17 मील जनूब की तरफ वाक़े है और दूसरा गांव लोकन हिली से 16 मील आगे जनूब ही की तरफ है। ये दोनों गांव रात को चलने वाली हवा के इलाके के ऐन मरकज़ में। इन्हें देहात के गिरदोनवा में शेर ने अपनी तखरीबी कार्रवाइयाँ शुरू की और यहीं उसकी कार्रवाइयाँ अंजाम कार ख़त्म हो गई। वो शेर मगरिब में नीलगिरी की पहाड़ियों में पैदा हुआ था। उन पहाड़ियों में तकरीबन 5000 फुट की बुलंदी पर कॉफ़ी के कुछ बागात हैं, जिन्हें अरसा हुआ एक अंग्रेज़ शिकारी ने बड़ी मेहनत से पहाड़ों पर उगे हुए जंगलात को साफ करके उगाया था। थोड़ी अरसे बाद इन बागात से उसे खूब आमदनी होने लगी। उस ज़माने में इस जंगल के अंदर हाथियों, शेरों, चीतों, जंगली भैंसों और मुख्तलिफ नस्ल के हिरनों की बहुतात होती थी। हिरन इस कदर कसीर तादाद में होते थे कि दरिंदों को अपना शिकार करने में किसी किस्म की दिक्कत पेश न आती थी। वो इस ज़िंदगी से बेहद मुतमईन थे और इसीलिए किसी दूसरे इलाके में मुंतकिल होने के मुतालिक कभी ना सोचते थे। फिर इस इलाके में तहजीब ने कदम रखा। जंगलात बड़ी बेरहमी से काट दिए गए, जा बजा सड़कें नजर आने लगीं। शिकारियों ने सैकड़ों की तादाद में हिरनों का शिकार किया।
اور ان کے ختم ہونے پر درندوں کو اپنا فطری شکار حاصل کرنے میں روز بروز دقت کا سامنا ہونے لگا۔ لیکن جنگلات کو صاف کرنے کے ساتھ ساتھ مرغزار بھی نمودار ہونے لگے، جہاں بھینسوں اور گایوں کے بڑے بڑے ریوڑ چرتے۔ ضرورت ہمیشہ ایجاد کی ماں ہوتی ہے۔ جب مویشی مرغزاروں میں باقاعدگی سے چرنے لگے تو گرد و پیش کے شیر اور چیتے بھی آس پاس کے جنگل میں آ نکلے اور وہ مویشیوں کو ہلاک کر کے ان کے گوشت پر گزر اوقات کرنے لگے۔ جس طرح شروع میں انہیں ہرن آسانی سے مل جاتے تھے، اب اتنی ہی بہتات سے وہ مویشیوں کا شکار کرنے لگے تھے۔ اس علاقے میں رہنے والے دیہاتیوں نے اکثر بتایا کہ انہیں پگڈنڈیوں اور کچے راستوں پر اکثر ایک شیرنی اور اس کے بچوں کے نشانات دکھائی دیتے تھے۔ صبح کے وقت جو دیہاتی کام کاج کی غرض سے جنگل میں جاتے، وہ دیکھتے کہ مویشیوں کے سموں کے نشانات پر شیرنی اور اس کے بچے کے پنجوں کے نشانات بھی ثبت ہوتے تھے۔ اس کا یہ مطلب تھا کہ دونوں شیروں نے ابھی مویشیوں کو ہلاک کرنا شروع نہیں کیا تھا، لیکن ان کی نیت میں فرق ضرور آ چکا تھا۔ ان کی نیتوں کا یہ فرق جلد ہی معلوم ہو گیا اور انہوں نے تھوڑی دنوں بعد گائے، بھینسوں اور بیلوں کی ایک بڑی تعداد ہلاک کرنی شروع کر دی۔ چونکہ ان دونوں کی سرگرمیوں پر کسی قسم کی پابندی عائد نہیں کی گئی تھی، لہٰذا وہ دونوں مل کر شکار کرتے اور دونوں اکٹھے اپنا شکار کھاتے۔ تھوڑی عرصے میں شیرنی کا بچہ تن و من شیر میں بدل گیا اور آس پاس کے دیہات کے لوگ اسے شیطان کے نام سے پکارنے لگے۔ پہلے تو ماں اور بیٹا اکٹھے مل کر شکار کرتے تھے، پھر وہ شیر اپنا الگ شکار کرنے لگا اور وہ اس میں اپنی ماں کو بھی شریک کر لیتا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ دونوں مل کر جو شکار کرتے تھے وہ ان دونوں کے لیے ناکافی ثابت ہوتا تھا، اور خوراک کی مقدار بڑھانے کی خاطر شیر نے یہ جداگانہ اقدام شروع کیا تھا۔ لیکن پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ شیر نے ساری مروت بھول کر اپنی ماں کو اپنے شکار میں شریک کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ چونکہ بیٹا بھی ماں کے برابر ہو چکا تھا، لہٰذا اب وہ اس پر اپنا حکم جمانے سے قاصر تھی۔ اگر کبھی اس کی ماں اس کے شکار کے پاس آتی تو وہ پنجے جھاڑ کر اس کے پیچھے پڑ جاتا۔ اپنے بچے کے رویے میں یہ تبدیلی دیکھ کر شیرنی نے خود اپنے لیے شکار شروع کر دیا۔ اس طرح سے مقامی لوگوں کے مویشیوں کی پہلے سے ہلاکت دگنی ہو گئی۔ جب یہ صورتحال کچھ عرصے تک جاری رہی تو لوگ مشتعل ہو گئے اور انہوں نے اس کا سدباب کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ نسل در نسل جنگل میں رہنے کے سبب وہ جانوروں کی عادات سے بخوبی واقف تھے، لہٰذا انہوں نے اپنے دشمنوں کو ہلاک کرنے کا ایک بڑا اچھا منصوبہ سوچا۔ کچھ لوگ مل کر لوکن ہلی کے ایک بوڑھے آدمی کے پاس گئے اور اس کی ہدایات اور مشورے کے مطابق ان سب نے مل کر ایک چھوٹا سا بم تیار کیا، جس میں انہوں نے بارود کے علاوہ لوہے کے ٹکڑے بھی بھر دیے۔ پھر انہوں نے یہ بم محفوظ کر لیا تاکہ اسے ضرورت کے وقت استعمال کر سکے۔ آخر وہ وقت آ گیا جس کے وہ منتظر تھے، لیکن اس سے پہلے انہیں اپنے مویشیوں کو دونوں شیروں کی بھینٹ چڑھانا پڑا۔ ان کا 10واں شکار ایک دودھ دینے والی بڑی خوبصورت گائے تھی۔ ادھر بم ساز دیہاتی بھی اسی انتظار میں تھے کہ شیر کوئی دودھ دینے والی گائے ہلاک کرے تو وہ اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنائے۔ گائے بالکل جوان تھی اور اسے بچھڑا جنے ہوئے 2 ماہ سے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا۔ دیہاتیوں کو یقین تھا کہ گائے کو شیرنی کی بجائے شیر نے ہلاک کیا تھا۔ جس وقت شیر نے گائے کو ہلاک کیا تو اس وقت 3 چرواہے پاس ہی مویشیوں کو چرا رہے تھے۔ جانوروں کی بھگدڑ دیکھ کر وہ دوڑتے ہوئے اس مقام پر آئے اور انہوں نے ایک شیرنی کو ہلاک شدہ گائے کے قریب بیٹھے ہوئے دیکھا۔ تینوں چرواہے شور مچاتے اور شیرنی کو مارنے کی نیت سے لاٹھیاں لہراتے ہوئے اس کی جانب لپکے،
چرواہوں کو اس طرح دلیری سے اپنی طرف لپکتے ہوئے دیکھ کر شیرنی گھبرا گئی اور وہ افراتفری کے عالم میں جلدی سے جنگل کے اندر غائب ہو گئی۔ ادھر چرواہوں نے فیصلہ کیا کہ ان میں سے دو تو وہیں مردہ گائے کی حفاظت کرے اور تیسرا گاؤں جا کر ان دیہاتیوں کو صورتحال سے مطلع کرے جن کے قبضے میں بم تھا۔ گائے کی ہلاکت کی خبر سن کر بم بنانے والے دیہاتی بڑے خوش ہوئے اور اپنا ہتھیار لے کر بھاگم بھاگ جائے حادثہ پر پہنچے۔ گائے کا پوری طرح جائزہ لینے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ شیر کو ہلاک کرنے کا ایک بہترین موقع ان کے ہاتھ آیا تھا۔ اتنے دنوں سے وہ اسی موقع کے انتظار میں تھے۔ آخر انہیں اپنے صبر کا پھل مل گیا تھا۔ انہوں نے گائے کے ہوانے میں سوراخ کیا اور کرکٹ کی گیند جتنی جسامت کا بم اس کے اندر چھپا کر اسے دوبارہ دھاگے سے سی دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ یوں مطمئن تھے جیسے کوئی بڑا غیر معمولی کارنامہ انجام دیا ہو۔ رات کی تاریکی میں شیرنی اپنا شکار کھانے کے لیے آئی تو اس نے للچاتے ہوئے دل سے گائے کے ہوانے پر دودھ پینے کی غرض سے دانت مارے تو خانہ ساز بم غیر متوقع طور پر چل گیا۔ بم کے چلنے سے شیرنی کا پورا جبڑا اور ناک تو اڑ گئے مگر وہ فوری طور پر ہلاک ہونے سے بچ گئی۔ شیرنی اب ایسی اذیت ناک حالت میں تھی کہ وہ گرج بھی نہ سکتی تھی۔ اس کے حلق سے فقط غر غر کی آواز نکلتی تھی۔ 3 دن تک بیچاری سخت اذیت کے عالم میں گرفتار رہی۔ اس عرصے میں وہ جن جھاڑیوں اور درختوں کے پیچھے چھپتی پھری وہاں بعد میں خون کے بڑے بڑے دھبے دیکھنے میں آئے۔ چوتھے دن خون بہہ جانے سے وہ اس قدر کمزور ہو گئی کہ اس میں چلنے پھرنے کی سکت نہ رہی اور آخرکار خاموشی سے مر گئی۔ شیرنی کی موت کے 2 دن بعد لوگوں نے آسمان پر اس جگہ گدھ اڑتے دیکھے جہاں شیرنی مری تھی۔ دیہاتی تجسس کے مارے اس طرف لپکے۔ جب وہ اس مقام پر پہنچے تو انہیں یہ دیکھ کر افسوس ہوا کہ شیر کی بجائے اس کی ماں ان کے بم کا نشانہ بن چکی تھی اور شیر جو ان کے زیادہ تر مویشیوں کی اموات کی وجہ تھا بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ جب بم شیرنی کے منہ میں پھٹا تو شاید اس وقت شیر بھی وہیں موجود تھا۔ پھر اگلے 3 روز وہ بھی اپنی ماں کی اذیت ناک حالت دیکھتا رہا ہوگا۔ میرے اس نتیجے پر پہنچنے کا یہ جواز ہے کہ اس حادثے کے بعد وہ بے حد محتاط ہو گیا۔ وہ بہت کم نظر آتا، فقط ان مویشیوں کو ہلاک کرتا جو دوسروں سے الگ تھلگ چر رہے ہوتے یا جو ریوڑ سے پیچھے رہ جاتے، اور پھر ہلاک کرنے کے بعد جلدی جلدی تھوڑا بہت گوشت نکلنے کے بعد وہاں سے فرار ہو جاتا اور دوبارہ ادھر کا رخ نہ کرتا۔ ظاہر ہے کہ اس طرح خوف اور افراتفری کے عالم میں اپنا شکار کھانے سے اس کا پیٹ نہیں بھرتا تھا، لہٰذا اپنا پیٹ بھرنے کے لیے اس نے زیادہ مویشیوں کو ہلاک کرنا شروع کر دیا۔ بعض مقامی دیہاتیوں نے توڑے دار بندوقوں کی مدد سے شیر کو ہلاک کرنے کی کوششیں بھی کی، لیکن جوں جوں اسے ہلاک کرنے کی زیادہ کوششیں کی جاتی رہیں وہ بتدریج زیادہ چالاک اور مکار ہوتا گیا۔ وہ فقط اپنے ہلاک کیے ہوئے شکار پر دوبارہ واپس بھی نہ آتا تھا بلکہ اس کے علاوہ اگر اسے پھانسنے کے لیے جنگل میں کوئی گائے بچھڑا وغیرہ باندھا جاتا تو اسے اس بچھڑے کے باندھنے کا علم ہو جاتا اور وہ کبھی ادھر کا رخ نہ کرتا۔ اکثر اوقات یوں بھی ہوا تھا کہ جب لوگ ڈھول پیٹ پیٹ کر اسے گھیرے میں لینے کی کوشش کرتے تو وہ بھاگنے کے بجائے الٹا ان پر حملہ آور ہو جاتا، لیکن وہ آدمیوں کو فقط گراتا ہی تھا اور اس نے کبھی کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کی۔ لہٰذا کہانی کے اس مرحلے تک صورتحال یہ تھی کہ شیر دیہاتیوں کے مویشیوں کو نقصان پہنچانے کے سوا کسی کو بیجا تنگ نہیں کرتا تھا اور کافی کے باغات میں رہنے والے لوگ
اور گرد و پیش کے دیہاتی اس کی موجودگی کو انسانوں کے لیے خطرے کا باعث نہ سمجھتے تھے۔ یہ صورتحال موسم برسات تک جاری رہی، لیکن مونسون ہواؤں کے چلنے اور نیل گری کی پہاڑیوں پر کئی روز بارش ہونے کے ساتھ ہی دیہاتی اپنے گھروں کے اندر بند ہو گئے اور انہوں نے اپنے مویشی بھی باہر لانے چھوڑ دیے۔ موسم کی تبدیلی کے سبب جب اس شیطان کو کئی روز کھانے کو کچھ نہ ملا تو وہ بڑا غمگین اور بے چین ہو گیا، لہٰذا اس نے مجبوری اور بے حیائی کے عالم میں وہاں سے منتقل ہو جانے کا فیصلہ کر لیا۔ پہاڑوں سے اترنے کے بعد وہ ایسے راستے پر ہو لیا جو اسے لوکن ہلی اور بیلور کے دیہات کے درمیان میں لے آیا، اور اس طرح وہ ہواؤں کی وادی میں پہنچ گیا۔ یہاں پہنچ کر اس نے اپنی عادت کے مطابق دوبارہ مویشی ہلاک کرنے شروع کر دیے، لیکن چونکہ یہاں مویشی زیادہ ہونے کے سبب اسے خوب پیٹ بھر کر گوشت ملتا تھا، لہٰذا وہ روز بروز موٹا ہوتا چلا گیا۔ موجودہ جگہ سے وہ اس قدر مطمئن تھا کہ جلد ہی وہ اپنا آبائی وطن بھول گیا، لیکن کوئی کام بھی حد سے تجاوز کر جائے تو اس کے نتائج اچھے نہیں ہوتے۔ گوشت زیادہ مقدار میں ملنے کے سبب شیر کاہل اور ضرورت سے زیادہ ہی پر اعتماد ہو گیا۔ اس نے وہ احتیاط بالائے طاق رکھ دی جس کا وہ پہلے بہت خیال رکھتا تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ کیوں یوں ہی اچھی خوراک کو ضائع کرے، لہٰذا وہ اپنے شکار کو ایک مرتبہ کھانے کے بعد دوسری مرتبہ بھی کھانے لگا۔ لوکن ہلی اور بیلور کے لوگوں نے نیل گری کی پہاڑیوں پر رہنے والے اپنے رشتہ داروں اور عزیزوں سے اس شیر کے متعلق پہلے ہی بہت کچھ سن رکھا تھا۔ جب اس شیطان نے ان کے علاقے میں آ کر تباہی مچا دی اور وہ اپنا شکار دوبارہ کرنے کے لیے آنے لگا تو لوگوں کو حیرت ہوئی کہ اس نے اپنی عادت کس طرح تبدیل کر دی۔ انہوں نے سوچا کہ یہ کوئی دوسرا شیر ہوگا۔ الغرض شیر آہستہ آہستہ زیادہ دلیر ہوتا گیا۔ ان دیہاتیوں میں ایک ماری کن کا شخص بھی تھا اور اس کے پاس 12 کی ایک نالی والی بندوق تھی۔ اس کے کئی ہمسایوں کے پاس توڑے دار بندوقیں تھیں، بعض کے پاس لائسنس تھے اور بعض کے پاس ناجائز بندوقیں تھیں۔ ماری کن کے پاس اپنی بندوق کا لائسنس تھا، اسی وجہ سے شکار کی دنیا میں اسے اونچا مقام حاصل تھا۔ جب مویشیوں کی ہلاکت میں زیادہ اضافہ ہونے لگا تو ماری کن پر شیر کو ہلاک کرنے کی ذمہ داری ڈالی گئی۔ انہی دنوں شیر نے سفید اور بھورے رنگ کا ایک خوبصورت بیل ہلاک کیا۔ وہ بیل گاؤں کے نمبردار کی ملکیت تھا اور کسی اعلیٰ نسل سے تعلق رکھتا تھا۔ نمبردار کو اس کی ہلاکت کا بے حد افسوس ہوا اور وہ شیر سے اس کا انتقام لینا چاہتا تھا، لہٰذا اس نے ماری کن سے کہا کہ وہ رات کے وقت شیر کو ہلاک کرنے کی کوشش کرے۔ اس رات ہوا حسب دستور چل رہی تھی اور اس کے ساتھ مسلح دھار میںہ برس رہا تھا۔ اس عجیب و غریب صورت میں ماری کن اپنے دوست کے ہمراہ ایک درخت پر باندھی ہوئی موٹی مچان پر بیٹھا شیر کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ عجب قسمہ پرسی کے عالم میں گرفتار تھا۔ اس کا جی چاہتا تھا کہ اسی لمحے وہاں سے اٹھ کر جائے، لیکن چونکہ یہ ذمہ داری نمبردار نے اس کے سپرد کی تھی، لہٰذا وہ وہاں بیٹھنے پر مجبور تھا۔ اسے رہ کر غصہ آ رہا تھا کہ نمبردار نے شیر کو ہلاک کرنے کی اتنی بڑی ذمہ داری اسے کیوں سونپ دی تھی، کیونکہ اس نے تو اب تک خرگوشوں اور لومڑیوں وغیرہ کا شکار کرنے کے سوا زندگی میں کبھی کوئی بڑا شکار نہیں کھیلا تھا۔ زندگی میں اس کا سب سے بڑا شکار ایک ہرن تھا۔ ہوا یوں کہ اس ہرن کے پیچھے جنگلی کتے لگے ہوئے تھے۔ وہ ان سے جان بچانے کی خاطر لوکن ہلی کی طرف بھاگا اور گاؤں کے قریب ہی ایک جوہڑ میں اتر گیا۔ لڑکوں نے ہرن کو جوہڑ میں اترتے دیکھ لیا اور وہ ماری کن کو اطلاع دینے کے لیے اس کے گھر کی طرف بھاگے۔ ماری کن اپنی بندوق لیے بھاگا جوہڑ کی طرف آیا۔ وہاں اس نے کسی دقت کے بغیر غریب ہرن کو اپنا شکار بنا لیا۔ اب جب شیر نے نمبردار کا بیل ہلاک کیا تو اس نے ماری کن کو بلا کر اسے شیر کو ہلاک کرنے اور اس علاقے کو اس بلا سے نجات دلانے کے لیے کہا۔
ماریکن نے طبیعت ناساز ہونے، پیٹ میں درد ہونے اور اسی قسم کے کئی دوسرے بہانے تراشے، لیکن نمبردار اپنی بات پر اڑا رہا۔ پھر اسے اس ناسازگار موسم میں رات کے وقت مچان پر بٹھا دیا گیا۔ وہ اپنی بندوق کسی دوسرے شکاری کو بھی دینے پر تیار تھا، لیکن نمبردار نے اس کی ایک نہ سنی۔ پھر اس کے ہمراہ ایک آدمی بھی بھیجا گیا تھا تاکہ وہ کہیں خوفزدہ ہو کر مچان سے اتر کر گھر نہ بھاگ آئے۔ لہٰذا اب وہ اس اندھیری رات میں تیز ہوا اور تیز بارش میں بھیگ رہا تھا اور نمبردار کے ساتھ ساتھ شیر کی جان کو بھی رو رہا تھا۔ شیر اپنا شکار کھانے کے لیے آ گیا۔ تیز ہوا اور بارش کے باوجود ماریکن اندھیرے میں اس آواز کو صاف طور پر سن رہا تھا جو شیر کے اپنا شکار کھانے کے وقت اس کی ہڈیاں ٹوٹنے سے پیدا ہو رہی تھی۔ اگر ماریکن اس وقت اپنی سوچ سے کام لیتا اور دل کا کہنا مان لیتا تو بعد میں کئی انسانی جانوں کی ہلاکت کا باعث نہ بنتا۔ وہ اگلے دن نمبردار کو صاف طور پر کہہ سکتا تھا کہ رات اندھیری ہونے کے سبب وہ شیر کو دیکھنے اور اس پر گولی چلانے سے قاصر تھا۔ شیر نیچے بیٹھا اپنا شکار کھانے میں مصروف تھا اور مچان کے اوپر ماریکن ہاتھ پر ہاتھ دھرے خاموشی سے بیٹھا تھا، لیکن اس کا ساتھی اس کی پسلیوں میں متواتر اپنی کوہنی چبو رہا تھا اور اسے شیر پر گولی چلانے کی ترغیب دے رہا تھا۔ ماریکن جانتا تھا کہ اگر اس نے شیر پر گولی نہ چلائی تو اس کا ساتھی صبح ہوتی یہ خبر سارے گاؤں میں مشہور کر دے گا اور لوگ اسے بزدل ہونے کا طعنہ دے دے کر کہیں کا نہ رہنے دیں گے۔ لہٰذا اس نے حالات سے مجبور ہو کر بندوق اٹھائی اور جدھر سے ہڈیاں چبانے کی آواز آ رہی تھی اندھیرے میں بندوق کی نالی کا منہ ادھر کر کے گولی چلا دی۔ گولی چلنے کے ساتھ ہی شیر کی خوفناک دھاڑوں سے سارا جنگل گونجنے لگا۔ جب بارش اور ہوا کے شور میں شیر کی دھاڑوں میں اضافہ ہو گیا تو اس سارے ہنگامے سے عجیب خوفناک منظر پیدا ہونے لگا۔ شیر کی کربناک گرج سے صاف طور پر پتہ چلتا تھا کہ گولی اسے لگی تھی اور وہ زخمی ہو گیا تھا۔ وہ جھاڑیوں اور خضرو پودوں کے درمیان بری طرح سر پٹک رہا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ اس کی آواز دور ہوتی گئی اور تھوڑی دیر بعد بارش اور ہوا کا شور اس پر غالب آ گیا۔ شیر کو گولی لگنے کے بعد دونوں شکاری خوف سے نیم بے ہوشی کے عالم میں مچان کے اوپر ایک دوسرے سے چمٹے اور بارش اور سردی میں اکڑتے رہے۔ صبح ہونے کے ساتھ ہی وہ درخت سے اتر کر تیزی سے گاؤں کی جانب بھاگے اور وہاں جا کر شور مچا دیا کہ انہوں نے شیر کو ہلاک کر دیا۔ یہ خبر سنتے ہی دیہاتیوں کی ایک جماعت اس جگہ شیر کی لاش ڈھونڈنے کے لیے نکل کھڑی ہوئی۔ ماریکن نے انہیں یقین دلایا کہ شیر کہیں آس پاس ہی مرا پڑا ہوگا، لیکن تلاش کرنے کے باوجود دیہاتیوں کو شیر کی لاش نہ ملی۔ گزشتہ رات کی مسلسل بارش نے شیر کے خون کے دھبے اور اس کے پنجوں کے نشان مٹا دیے تھے۔ اس حادثے کے پورے 6 ہفتے بعد تک کسی جانور کی ہلاکت کی خبر سننے میں نہ آئی۔ اس بات پر بیلور اور لوکن ہلی کے لوگ بہت خوش ہوئے اور نمبردار نے خوش ہو کر ماریکن کو 10 روپے بطور انعام دیے۔ پھر ایک روز یوں ہوا کہ پہاڑیوں کے اوپر کافی کے باغات سے باہر ایک دیہاتی عورت مویشیوں کے لیے گھاس کاٹنے گئی اور دوپہر کا کھانا کھانے گھر واپس نہ آئی۔ دوپہر کے بعد اس کے عزیز و اقارب اسے ڈھونڈنے کے لیے وہاں گئے۔ تھوڑی دیر تلاش کرنے کے بعد انہیں اس کی کاٹی ہوئی گھاس کا ڈھیر اور اس کے قریب ہی کچھ فاصلے پر اس کی درانتی مل گئی، لیکن اس عورت کا کہیں نام و نشان نظر نہ آیا۔ اس کی وجہ وہ لمبی لمبی گھاس تھی جو اس سارے علاقے میں بہتات سے اگی ہوئی تھی اور جس پر خون کے دھبے وغیرہ دکھائی نہ دیتے تھے۔ اس کے 2 ہفتے بعد ایک نوجوان کافی کے باغات سے کام کرنے کے بعد جب واپس آ رہا تھا تو راستے میں سے غائب ہو گیا۔ اگلے دن تلاش کرنے پر معلوم ہوا کہ جب وہ ایک راستے کا موڑ مڑ رہا تھا تو کسی شیر نے اس پر حملہ کیا اور اسے اٹھا لے گیا۔
شیر نے اس پر چھلانگ لگائی تھی اور اسے اٹھا کر گھنے جنگل میں لے گیا تھا۔ تلاش کرنے والے شیر کے تعاقب میں جاتے ہوئے ڈرتے تھے، لہٰذا اس لڑکے کی لاش کا بھی کوئی پتہ نہ چلا۔ شیر کا تیسرا متوقع انسانی شکار انتہائی خوش قسمت تھا اور وہ اپنی داستان سنانے کے لیے بچ گیا۔ وہ جنگل میں ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا تھا اور اس کی بھینسیں اس کے ارد گرد چر رہی تھیں۔ اتنے میں ایک بھینس کی زوردار پھنکار نے اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لی۔ لڑکے نے سر اٹھا کر دیکھا تو تمام بھینسیں بے حد مشتعل ہو رہی تھیں۔ وہ تمام اکٹھی ہو کر ایک ایسی گھنی جھاڑی کی طرف دیکھ رہی تھیں جو اس لڑکے کے عقب میں اگی ہوئی تھی۔ لڑکے نے پہلے ہی سے ایک عورت اور نوجوان کے غائب ہونے کی خبریں سن رکھی تھیں اور اسے یہ بھی معلوم تھا کہ نوجوان کو شیر نے ہلاک کیا تھا۔ لہٰذا وہ چرواہا ایک دم چوکنا ہو گیا اور خطرے کو قریب پا کر وہ ایک دم درخت پر چڑھ گیا۔ ابھی وہ چند فٹ ہی اوپر چڑھا ہوگا کہ اتنے میں ایک شیر برق کی طرح جھاڑی کے عقب سے نکلا اور اس نے لڑکے کو نیچے کھینچ لیا۔ یہ لڑکے کی خوش قسمتی تھی کہ بھینسیں پہلے ہی شیر کو دیکھ کر چوکنی ہو چکی تھیں، لہٰذا جب شیر نے لڑکے کو درخت پر سے نیچے گھسیٹا تو ان سب نے مل کر شیر پر حملہ کر دیا۔ اپنے عقب میں بہت سے سموں کی آوازیں سن کر شیر کو بھی خطرے کا احساس ہو گیا اور وہ چھلانگ لگا کر جدھر سے آیا تھا اسی سمت جنگل میں غائب ہو گیا۔ اس تیسرے حادثے سے دیہاتیوں کو ایک دم احساس ہو گیا کہ وہ ایک بہت بڑی مصیبت میں گھر چکے۔ آدم خور شیر ان کے علاقے میں جنم لے چکا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اس شیر کے ہلاک ہونے سے پہلے ان میں سے کئی اس کا نوالا بن جائیں گے، لیکن خاص مشرقی عقیدے کے مطابق انہوں نے اپنی اس قسمت کو بھی تسلیم کر لیا۔ اس دوران میں بیلور اور لوکن ہلی کے گرد و نواح کے دیہات میں اور پہاڑیوں کے دامن میں رہنے والے لوگوں تک آدم خور کے تیسرے حادثے کی خبر پہنچا دی گئی۔ پہاڑیوں کے دامن میں رہنے والے لوگ خوفزدہ ہو گئے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ایک دن آدم خور شیر نیچے اترے گا اور ان میں سے بھی کئی اس کا نوالا بن جائیں گے۔ دوسرے دن دیہات کے چھوٹے چھوٹے مندروں میں گھنٹیاں بجیں اور لوگ پوجا کے لیے جمع ہو کر اس نئی مصیبت سے نجات حاصل کرنے کی دعائیں مانگنے لگے۔ ادھر ماریکن اور نمبردار بھی جانتے تھے کہ اس نئی مصیبت کی زیادہ تر ذمہ داری بالواسطہ طور پر انہی کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ آدم خور شیر کے ہاتھوں نقصان اٹھانے والے سب سے پہلے لوگ کافی کے باغات میں کام کرنے والے مزدور تھے۔ وہ کافی کی پتیوں کو توڑتے گھنے جنگل میں نکل جاتے جہاں آدم خور کسی جھاڑی کے پیچھے ان کے انتظار میں ہوتا۔ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ کوئی عورت یہاں کوئی مرد وہاں غائب ہونے لگے۔ مزدوروں نے کام کرنے سے صاف طور پر انکار کر دیا۔ وہ سارا دن اپنی جھونپڑی میں بیکار بیٹھے رہتے۔ آخر انہوں نے باغات کے مالک سے کہہ دیا کہ اگر آدم خور شیر کو ہلاک کرنے کا کوئی فوری بندوبست نہ کیا گیا تو وہ تمام کے تمام وہاں سے چلے جائیں گے۔ پہاڑیوں کی چوٹیوں پر رہنے والے دیہاتیوں نے خود کو اور اپنے مویشیوں کو اپنے مکانوں کے اندر مکفل کر لیا۔ ان احتیاطی تدابیر کے باعث شیر کے لیے شکار کرنا مشکل ہو گیا۔ قرب و جوار میں شکار کی کمی ہو گئی تو آدم خور میدانی علاقے میں اتر آیا اور یہ بھول گیا کہ یہ وہی علاقہ تھا جہاں اس کی بالائی ران کے بالائی حصے میں گولی لگی تھی، جس کے سبب وہ فطری طور پر شکار کرنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ میدانی علاقے میں اترنے کے بعد اس نے عوام کی وادی میں انسانوں کو شکار بنانا شروع کر دیا اور اس کی ان سرگرمیوں میں روز بروز اضافہ ہوتا گیا۔ شیر کی ہلاکت کی خبریں دور دور تک پھیل گئیں اور ایک اخبار کے ذریعے مجھ تک بھی پہنچ گئی۔ ان دنوں اس علاقے میں جانے کا اچانک ایک موقع میرے ہاتھ آ گیا۔ ہوا یوں کہ مجھ پر ملیریا کا ایک تیز حملہ ہوا اور ڈاکٹر نے مجھے 10 روز آرام کرنے کی ہدایت کی،
اس کے ساتھ اس نے آب و ہوا تبدیل کرنے کا مشورہ بھی دیا۔ میرے لیے آب و ہوا تبدیل کرنے کے لیے جنگل سے بہتر اور بھلا کون سی جگہ ہو سکتی تھی؟ لہٰذا میں نے جلدی سے فیصلہ کیا اور اپنی کار میں بیٹھ کر دوسرے دن لوکن ہلی پہنچ گیا۔ یہاں پہنچتی دیہاتیوں سے جس قدر ہو سکا انہوں نے مجھے آدم خور کے متعلق اطلاعات فراہم کی، لیکن وہ اطلاعات میرے لیے کچھ مفید ثابت نہ ہوئی۔ اصل بات یہ تھی کہ شیر نے اپنی سرگرمیوں کا کوئی خاص راستہ متعین نہیں کر رکھا تھا، اسے جہاں بھی شکار ملتا اسے حاصل کر لیتا۔ لوکن ہلی اور بیلور کے دیہات کے علاوہ ہانور اور راما پرم کے دیہات تک بھی مار کرتا تھا، اور جب جی چاہتا کافی کے باغات میں کام کرنے والے مزدوروں پر ہاتھ صاف کرنے چلا آتا تھا۔ لہٰذا اسے کسی خاص جگہ پر ڈھونڈنا نہایت مشکل تھا۔ آدم خور کی عادات سے زیادہ واقف ہونے کے لیے میں نے پہلے تو ماریکن اور بعد میں نمبردار کے علاوہ اور بھی کئی مقامی شکاریوں سے بات چیت کی، لیکن ان سب کے جوابات ایک جیسے ہی تھے، یعنی شیر انتہائی مکار تھا اور وہ اپنی مرضی کے مطابق مختلف علاقوں میں گھومتا رہتا تھا۔ وہ رات میں نے لوکن ہلی کے قریب اس جوہڑ کے کنارے گزاری جہاں مدت ہوئی ماریکن نے ایک ہرن کو شکار کیا تھا۔ رات کے عین 10 بجے تیز ہوا چلنی شروع ہو گئی۔ ہوا اس قدر خوشگوار تھی کہ اگلے لمحے مجھے دنیا مافیا کی خبر نہ رہی۔ پھر پورے 3 بجے یکلخت میری آنکھ کھل گئی۔ میرے گرد و پیش ایک عجیب سی خاموشی مسلط تھی۔ صبح قریب ہونے کے باوجود مجھے گرمی سی محسوس ہو رہی تھی۔ ہوا بند ہو چکی تھی اور شاید اسی باعث آنکھ بھی کھل گئی تھی، لیکن دوسرے لمحے ہی مجھے نیند سے بیدار ہونے کے صحیح سبب کا پتہ چل گیا۔ گاؤں کے مغرب میں پہاڑیوں کے دامن سے تقریباً 2 میل کے فاصلے پر جہاں تیز رو ندیاں بہہ رہی تھیں، ادھر سے شیر کے ہرانے کی آواز آ رہی تھی۔ اس کے بعد مجھے نیند نہ آ سکی کیونکہ میں اگلے روز ہی شیر سے نمٹنے کے لیے اپنے ذہن میں منصوبے ترتیب دینے لگا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ہمیں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جانیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔